तमाम मरहूमीन के लिए और अपने अपने मरहूमीन के लिए इस दुआ खामोशी से ज़िक्र इमाम हुसैन सुने। ज़िक्र की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंदर सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबी ज़हरा'i मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना। सलावत पढ़े मोहम्मद आले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहल बैत के दुश्मन पे लानत, अज़मत अहल बैत पे बुलंदर सलावत। हज़रत मोहतरम, कल हमने बात को यहाँ पे ख़त्म किया था कि ये मजलिस, ये मातम अलामत है इस बात की लोगों को पहचान सके कि कौन हुसैन के साथ है और कौन यजीद के साथ है। ठीक है ना? ये मजलिस मातम ये सब अलामत है। याद रखें, अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी इबादतें रखी हैं, हमें तलाश करनी। अपने घर में आप बैठे हैं, तवज्जो कीजिएगा, लुत्फ आएगा आपको कि अगर आप घर में बैठे हैं, माँ बाप की तरफ देखें, चेहरे को तो इबादत, तवज्जो कीजिएगा, मस्जिद में जाएं तो इबादत, कुरान को पढ़ें तो इबादत, सब चीज को खुदा ने इबादत करार दिया। लेकिन नबी मुकर्रम ने फरमाया इबादतें सब हैं, लेकिन इबादतों की कबूलियत की जो कसौटी है वो ये है कि जिस शख्स ने इबादत सिखाई है उसे रसूल कहते हैं। जिस शख्स ने रसूल का अजर यानी अजर रिसालत अदा नहीं किया, वो जितनी भी इबादतें करता है खुदा उसके मुंह पे मार दे। अज़न मयार है, मयार है, इबादत का मयार इबादत का मयार। नबी ने फरमाया मेरे बाद मुसलमान कई हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। शिया सुन्नी सब में लिखा, बुखारी में मौजूद, मुस्लिम में मौजूद, तवज्जो कीजिएगा, हर किताब में लिखा। नबी मुकर्रम ने तस्दीक कर दी मेरे बाद। तवज्जो कीजिएगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आपके मिजाज की बात पे आ रहा हूं। मेरे बाद मुसलमान तफर्रुकों में बढ़ जाएंगे, गुरुओं में बढ़ जाएंगे। हजरत अम्मार यासिर बहुत बड़े सहाबी, आज सहाबा का जिक्र सुने, लोग कहते हैं शिया सहाबा का जिक्र नहीं करते। तवज्जो कीजिएगा, मैं आपके मिजाज का
تک ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے نوکر ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ صحابہ اہل بیت کے نوکر ہوں۔ ہم ہر صحابہ کا احترام نہیں کرتے، ہم اس صحابہ کا احترام کرتے ہیں جس نے علی کا احترام کیا، جس نے بطول کا احترام کیا ہو، جو در بطول پہ جھکتا ہے۔ ہم اس سلمان کے نوکر ہیں، ہم ابو ذر کے نوکر۔ اصل بات کہتا ہوں، حضرت ہمارے یاسر کون؟ ہمارے یاسر کون؟ ہمارے یاسر وہ شخص خود بھی شہیدوں کا ذکر ہے نا، شہیدوں کا ذکر ہے نا، یہ شہیدوں کی یاد کی مجلس ہے نا۔ ہمارے یاسر خود بھی شہید، ماں بھی شہیدہ۔ آپ کو بتاؤں، حیران ہو گئے، اسلام کی پہلی شہیدہ جناب عمار کی والدہ جناب سمیہ، پہلی شہیدہ اسلام اور پہلی عورت، خدا کی قسم اس جملے کو جب میں پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے، اور پہلی عورت جس نے کسی کسی کافر کی گردن کو اڑایا۔ جب جناب سمیہ نے کافر کی گردن کو کاٹا، مال غنیمت بٹا، جناب رسول خدا نے سمیہ کو حصہ زیادہ دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ، آخری بندت کے وجہ جاؤں گا، یا رسول اللہ ہم مرد ہیں، سمیہ عورت ہے، عورت کا حصہ آدھا ہوتا ہے، آپ نے سمیہ کو بڑھا کے کیوں دیا؟ تو رسول خدا نے فرمایا سمیہ ہے تو عورت لیکن ان مردوں سے اچھی ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کیسے فرمایا عورت ہے، کافر دودھ کیا تھا، جاتی سمیہ بھاگ جاتی، لیکن سمیہ نے کہا میں مومنہ ہوں، مومن مر جاتا ہے بھاگتا نہیں ہے۔ جناب سمیہ ہماری کی والدہ کون؟ جناب سمیہ شہیدہ، اسلام کی پہلی شہید۔ اور جناب سمیہ کے لیے بہت چیز عرض کر دوں، جناب سمیہ پہلی عورت جس کو رسول خدا نے بشارت دی تھی، سمیہ یہ میری ماں بہنوں سے جڑا ہے، عورت اگر تم قبر میں لوگ قیامت تک سوئیں گے، تم قیامت تک نہیں سوگی بلکہ تم سوگی میرے بیٹے مہدی کے ظہور تک۔ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا آ کے تمہیں قبر سے اٹھائے گا۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہ اس لیے مہدی کو وفاداروں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تم میری بھی وفادار ہو، میرے بیٹے کی بھی وفادار۔ جناب سمیہ حضرت عمار کی والدہ کون؟ جناب سمیہ والد کون؟ جناب یاسر وہ بھی شہید۔ جناب عمار رسول کے پاس کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بعد مسلمان گروہوں میں بٹ جائیں گے، میں کہاں جاؤں؟ کس کے پیچھے چلوں؟ خدا کی قسم لطف آتا ہے، میں کس کے پیچھے چلوں؟ کہاں پہ تلاش کروں حق کو؟ تو رسول خدا نے فرمایا عمار جب پوری دنیا، ایک شخص نہیں، دو شخص نہیں، ایک صحابی نہیں، پوری دنیا ایک طرف ہو اور میرا بھائی علی ایک طرف ہو، عمار پوری دنیا کو چھوڑ دینا، میرے بھائی علی کے پیچھے جانا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ عمار پوری دنیا گمراہ ہو سکتی ہے، میرا بھائی علی عمار نے کہا میں قائم ہوں یا رسول اللہ، توجہ۔ تو نبی نے فرمایا کیا؟ الحق مع العمار والعمار معه۔ توجہ، حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے، اور عمار کا قاتل کیا سب کتاب موجود ہے، ذمہ داروں نے گفتگو عرض کر رہا ہوں، عمار کا قاتل باغی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، رسول نے کہہ دیا جو عمار کو قتل کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، اس کو میں اپنا نہیں کروں گا کیونکہ وہ عمار کا قاتل ہے۔ اب ایک شیعہ عالم نے کتاب ہے، اس بات کو ذہن رکھیے گا، رسول نے عمار کے لیے کیا فرمایا؟ عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ۔ ایک شیعہ عالم نے کتاب لکھی محرم کے حوالے سے، اس کتاب کا نام تھا خصائص حسینیہ۔
اردو میں ترجمہ بھی، انگلش میں ترجمہ بھی، کئی زبانوں میں ترجمہ شیخ جعفر شفیع نے لکھی. اس کتاب کے اندر امام حسین کی توجہ وہ خصوصیتیں لکھی جو آدم سے لے کر امام مہدی تک کسی اور میں نہیں پائی جاتی. حسین محترم فضائل الگ ہوتا ہے، خصائص الگ ہوتا ہے. فضائل وہ ہوتا ہے، میں سمجھا ہوں بچوں کو یاد کر رہا ہوں، بزرگ جانتے فضائل وہ ہوتا ہے جو اس میں بھی پایا جائے، خیر میں پایا جائے. نبی کا، ہمارے نبی کا نبی ہونا فضیلت. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی بھی نبی اور بھی نبی. ہمارے نبی کا رسول ہونا فضیلت، کیونکہ ہمارے رسول بھی رسول اور بھی رسول. لیکن ہمارے رسول کا خاتم النبیین ہونا یہ فضیلت نہیں ہے، یہ خصوصیت ہے. میں آپ کو بہت دور لے کے جاؤں گا. یہ خصوصیت ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے نبی ہیں. میرا نبی خاتم النبی ہے، میرا نبی خاتم النبی ہے. انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا خصائص حسینیہ، یعنی امام حسین کے خصائص. سب سے پہلی خصوصیت یہ لکھی، توجہ امام حسین کی خصوصیت سنیں، پھر حضرت امام کی بات کی طرف جا کے بھولیے گا نہیں. خصوصیت یہ لکھی، توجہ کیجیے گا، آدم سے لے کر، کہاں سے لے کر؟ کہاں سے لے کر؟ آدم سے لے کر قیامت تک دنیا کا کوئی بھی ہادی، نبی، امام، وسیع ایسا نہیں ہے جو میدان جنگ میں شہید ہو سوائے حسین کے. کہ حسین کی خصوصیت. دوسری چیز سنیں، اللہ نے ذریت میں امامت اگر کسی نے رکھی وہ فقط حسین کی. تیسری چیز ہر کسی کی قبر ہے، ہر ولی کی قبر ہے. آدم کی قبر، حابیل کی قبر، نوح کی قبر، ابراہیم کی قبر، اسماعیل کی قبر، اسحاق کی قبر، سب کی قبریں ہیں. اگر کسی کی قبر کھا کے شفا ہے تو وہ حسین ابن علی. سب کی خصوصیت لکھی، ساری خصوصیت لکھی، ساری خصائص لکھی. ایک سنی عالم نے مصر میں جب یہ کتاب لکھی تو کتنی پیاری کتاب ہے، توجہ کیجیے کہ کتنی پیاری کتاب ہے. یاد رکھیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، حسین شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سنت پر عمل کرے. سنت پر عمل ہوتا ہی تب ہے جب حسین کا احترام کرو. سنت پر عمل ہوتا ہی تب ہے جب حسین کا احترام کرو. رسول نے احترام کیا، کیسے احترام کیا؟ کبھی منبر سے اٹھ کے کیا، کبھی سجدے کو ٹول دے کے کیا. نبی نے احترام کیا. اتنا ہی نہیں، فقط نبی نے یہ جملے کہہ دیے، لوگوں خدا لعنت کرے اس شخص پر جو مجھ سے تو محبت کرتا ہے لیکن میرے حسین سے دشمنی ہے. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو حسین سے محبت کرے. سن جانے تھے کہ کتنی پیاری کتاب. کیوں نے ایسی کتاب حضرت علی پہ لکھی، حضرت عمار نے بات کہہ کر کے میں اپنے موضوع چھٹا نہیں ہوں، اپنے موضوع پہ بات نہیں ہوں. سنی عالم نے کہا ایسی کتاب حضرت علی پہ لکھی. کتاب کا نام رکھا خصائص علی. علی کی خصوصیات آپ کو بتا دوں گا، فضیلت اور ہے، خصوصیت اور ہے. خصائص علی شادی توجہ سے سنیے گا. خصائص علی لکھا ہمارے نجف کے قاری گزرے آیت اللہ امینی، وہ بھی صرف ہوتے ہیں. کیا لکھا ہے تم نے؟ کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے خصائص علی. کا مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ. آپ کیا لکھا ہے؟ کہ میں نے علی کی خصوصیت میں پہلا چیپٹر یہ لکھا ہے. مجھے نہیں معلوم کوئی زمین پہ بیٹھے گا یا معراج ہو جائے گی. کا پہلا جملہ میں نے یہ لکھا ہے، الحق و علی و علی و الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یہ علی کی خصوصیت ہے. آیت اللہ نے کہا میں اتنی دور سے آیا تھا کہ تم نے کوئی خصوصیت لکھی ہوگی، لیکن میرے بھائی یہ علی کی خصوصیت نہیں. بیدار بیٹھے گا، بیدار بیٹھے گا، جلدی نہیں کیجیے گا، بیدار بیٹھے گا. لطف آئے گا، لطف لینے کے لیے کبھی 2 منٹ سب کرنا پڑتا ہے. 2 منٹ سب کیجیے گا. کہا کہ میں نے لکھا ہے الحق و علی والی و الحق. یہ علی کی خصوصیت نہیں. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ سنی ہو گئے بولتے علی کی خصوصیت ہے، تم شیعہ ہو گئے کہتے ہو نہیں. کیوں؟ کہا کہ دیکھو علی کی میں جعلی خصوصیت تب بناؤں جب علی کی اصلی خصوصیت نہ ہو. علی کی خصوصیت لکھنی ہے تو یہ لکھو علی کعبے میں آیا ہے. علی کی خصوصیت لکھنی ہے تو یہ لکھو
علی بطول کا شوہر ہے. علی کی خصوصیت لکھنی ہے تو یہ لکھو علی کے لیے ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھ کر جبرائیل عرش سے لایا ہے. علی کی خصوصیت لکھنی ہے تو یہ لکھو جو تمام نبیوں کو سبق پڑھائے اسے جبرائیل کہتے ہیں. جس نے جبرائیل کو پڑھایا اسے علی کہتے ہیں. علی کی خصوصیت علی کی جعلی خصوصیت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علی کی اصلی خصوصیت اتنی ہے کہ نبی نے جنہیں اپنا بیٹا کہا حسن اور حسین ان کے باپ کو علی کہتے ہیں. جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے خم قدیر میں سارے مسلمانوں کو جمع کر کے جس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا اسے علی کہتے ہیں. زکات رکوع میں دی تو بہت ساروں نے تھے جس کی زکات پر آیت اتری اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. جب حضرت امیر کی اتنی ساری خصوصیتیں بتائیں کہ لیکن دیکھو بتاؤ یہ علی کی خصوصیت کیوں نہیں؟ الحق علی میں نے تو بتاؤ یہ علی کی خصوصیت کیوں نہیں؟ الحق علی علی مادر کہ دیکھو نبی نے یہ جملہ علی کے لیے فرمایا الحق علی علی جن مادر اور یہی جملہ جہاں سے میں نے تقریر کو شروع کیا تو وہیں پہ آ گیا اور یہی جملہ حضرت عمار کے لیے فرمایا الحق علی والعمار والحق. تو یہ بیچارہ عالم بے بس ہو گئے کہ امیری تم نے میری کئی مہینوں کی محنت ضائع کر دی. میں نے سمجھا تھا یہ علی کی خصوصیت نہیں کر دیکھے گا. میں نے سمجھا تھا یہ علی کی خصوصیت ہے. تم نے کہا کہ علی کی خصوصیت نہیں ہے اور تم نے ثابت کر دیا کہ یہ عمار کے لیے رسول نے کہا ہے. جب اس نے اعتراف کر دیا علی کی خصوصیت نہیں ہے حضرت امینی کہتے ہیں نہیں یہ علی کی خصوصیت ہے. جو مجلس سے بیٹھے یہ علی کی خصوصیت ہے. وہ کہتا ہے کیسے آدمی ہو جب میں کہہ رہا تھا علی کی خصوصیت ہے تو تم نے کہا نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے تمہاری بات کو مان لیا تو تم کہتے ہو ہے. اب ثابت کرو. تم نے نہ ہونے کو تو ثابت کیا اب ہونے کو ثابت کرو. کہا کہ دیکھو اس حدیث کے دو جملے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق الحق مع العمار والعمار مع الحق. پہلے جملے میں علی کی فضیلت ہے کیونکہ علی کے لیے بھی کہا اور عمار کے لیے بھی کہا. لیکن جب دوسرے جملے پر آئے تو علی کی خصوصیت بن گئی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب عمار کے لیے فرمایا الحق مع العمار والعمار مع الحق حق عمار کے ساتھ ہے عمار حق کے ساتھ ہے تو رسول خدا نے عمار کو دعا کی کہ خداوندہ عمار کو وہاں پھیرنا جہاں حق جائے. لیکن جب علی کے لیے کہا علی کو دعا نہ دی بلکہ فرمایا خداوندہ حق کو وہاں موڑنا جہاں علی جائے. سردار کلندر رسول خدا کا نعرہ ہے علی کا سب مل کے لگائے علی رسول خدا نے عمار کو دعا کی عمار کو وہاں موڑنا جہاں حق جائے. لیکن علی کو کہا خدا بندہ حق کو وہاں موڑنا جہاں علی جائے. جو عمار جس کے پیچھے ہے اب مجھے جملہ کہنے ہیں نا عمار جس کے پیچھے ہے وہ حق ہے اور حق جس کے پیچھے ہے وہ علی ہے. اب عمار کسی اور کے نہیں علی کے پیچھے ہے. یعنی حق کو اگر مجسم صورت میں زمین پر دیکھ رہا ہو تو اسے علی ہے. تبھی امام حسین نے فرمایا یزید سے کیا میں اس لیے نکلا تاکہ حق پر عمل ہو. یعنی میں لوگوں کو بتاؤں کہ رسول کا جانشین کوئی اور نہیں میرا بابا علی ہے تاکہ میں علی کا پیغام لوگوں کو بتاؤں. امام حدیث فرمایا انی لا مقتل ولا قتل ولا مفسدہ ولا ظلما ولا جورا. میں گھر سے نکلا ہوں نہ لڑائی کے لیے نہ جھگڑے کے لیے نہ دولت کے لیے. مجھے جملہ کہنے دیجیے گا سن لیں جملہ سنیے گا. نہ دولت کے لیے نہ مال و ملکیت کے لیے. وہ دولت اور مال و ملکیت کے لیے کیا نکلے جس کے قدموں سے سونا نکلتا ہو. اسے دولت کی کیا اس کی کیا دولت کی لالچ. وہ حکومت کے لیے کیا نکلے. حضرت ابن عباس رپورٹ ہو رہی ہے کہ میرا باپ کا ذمہ دار
حضرت ابن عباس بہت بڑا کام، شیعہ سنی دونوں کیا، مولا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بالکل مولا رحمت کے ساتھ مولا کے پاس آئے، کیا دیکھا؟ مولا اپنی نانے کو سی رہے، بہتر سے نانے کو سی رہے، کون؟ علی۔ ابن عباس نے کہا مولا کی نانے پرانی ہو گئی، اس کو اتنے اپنے پیمنٹ لگا دی، توجہ۔ مولا نے کہا آپ ابن عباس کو کتنے کی ہوگی؟ کہ مولا اگر نہیں ہوتی تو 3 درہم کی، اب کوئی 1 درہم میں نہیں خریدے۔ اب مولا کا جملہ سنیں گے، مولا نے کہا ابن عباس یہ جوتی جسے تم 1 درہم کا کہہ رہے ہو علی کی نظر میں تمہاری دنیا سے بہتر ہے، کیوں کہ علی کے قدموں سے مس ہو۔ آزان کے احترام میں خاموش ہو جائے، مجلس سے نہیں جائے، بالکل مندر مجلس جاری ہے، آزان کے بعد مسائل۔ سب دائرے سے زیادہ گزارش ہے، بیٹھے بیٹھے زیادہ وقت نہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جلدی تشریف لیں تاکہ مولانا صاحب پہلے پڑھنے اور آزان میں مجلس آپ لوگ پہلے آئیں گے تو مجلس پہلے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ میں اب آپ کی خدمت میں 9 محرم پہ روزانہ حاضر ہوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ لوگ وقت میں سنیں۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، عالم دین ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے وہ خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد اپنا بالکل محترم مفتی صاحب کیا
تلاش کر رہا تھا، امام حسین نے فرمایا میں شرارت کے لیے نہیں نکلا. یہاں بات شروع ہوئی تھی حکومت کے لیے. وہ حکومت کے لیے کیسے نکلے؟ جس کے باپ نے حکومت کو اپنی نالین سے بھی کم کر جانا ہو، اس کو حکومت کی کیا ضرورت؟ اس کو کیا ضرورت حکومت کی؟ میں جملہ کہوں، آپ کی خاموشی کا امتحان ہو. جو 10 منٹ آپ نے صبر کیا ہے اس کا امتحان میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے 10 منٹ صبر کیا، 5 منٹ صبر کیا. یقین جانیں اس کو اس چھوٹی سی دنیا کی حکومت کی کیا ضرورت جس کا زمین پر بھی حکم چلتا ہو، آسمان پر بھی حکم چلتا ہو. اس انسانوں پر اس کو حکم کی کیا ضرورت جس کی چپکی اور جھولا چلانے کے لیے جنت سے فرشتے آ گئے؟ کیا ضرورت اس کو حکومت کی کیا ضرورت؟ مولا بولا کہ میں نہیں کرنا، میں کر رہا ہوں انما خرجت لطلب اصلاح امت جد. بس میں تو نکل اسی لیے رہا ہوں اس امت کی اصلاح کروں. کیوں نکل رہا ہوں؟ انی اريد امر بالمعروف ونہی عن المنکر. میں اس لیے نکل رہا ہوں لوگوں کو بتاؤں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے. لوگوں کو بتاؤں فقط نماز پڑھنا نیکی نہیں ہوتی. نماز پڑھنا نیکی تب ہوتی ہے جب دل میں حسین کی محبت ہو. روزہ رکھنا تب نیکی ہوتی ہے جب حسین کی محبت ہو. حج کرنا تب نیکی ہوتی ہے جب حسین کی محبت ہو. اب اگر آپ بیدار بیٹھے اس جملے سے میں فضائل کا اختتام کروں، اگر دل میں حسین کی محبت ہو تو خدا نیکیوں کو یوں جمع کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے حسین تو حسین ہے، تو حسین کا اگر ظاہر بن جا، حسین کی قبر کی طرف تو ایک قدم اٹھاتا ہے میں تجھے حج کا ثواب دیتا ہوں، تو دوسرا قدم اٹھاتا ہے میں تجھے عمرے کا ثواب دیتا ہوں. اتنی عظمت سے یہ رسول اللہ. اب سوچیں کل آپ نے کربلا میں بولا تھا پہنچنا شروع. جب کربلا میں پہنچے فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھی. بہن نے تڑپ کے بھائی سے پوچھا بھائی یہ سب کیوں آ رہے ہیں؟ میں کل مسائل کم پڑھا تھا، مسائل تفصیل سے پڑھا تھا. سینہ کھول کے ماتم کرنا. اگلے برس وہی روگا جو زندہ رہے گا. جب بھی حسین پہ رویا کرو نا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے. پوچھا بھائی یہ کیوں آ رہے ہیں؟ لشکروں پہ لشکر. بھائی نے رو کے کہا بہن یہ سب مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. جو ابھی تک نہیں ہوئے ان کے لیے جملہ کہتا ہوں. بہن تھی نا اللہ ہر بھائی کی بہن کو سلامت رکھے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں بہنوں سے لڑا نہ جانے. بھولوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. وہ بہنیں مر جاتی ہیں جن کا بھائی ان سے ناراض ہو. تڑپ کے کہتی ہے بھائی اتنا بتا کوئی تمہیں بچانے آئے گا؟ رو کے کہتے ہیں بہن میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، میں پردیسی ہوں، میرے پاس کون آئے گا؟ رو کے کہا بھائی ایک ہے اسے نام میں بتاتی ہوں، خط تو لکھ، مجھے یقین ہے میرا حبیب ضرور آئے گا. حسین اپنے بچپن کے دوست کو خط کیوں نہیں لکھتے؟ جب تم چلتے تھے نا وہ تمہارے قدموں کی مٹی اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگاتا تھا. مولا نے بہن کے کہنے پر حبیب کو خط لکھا. اللہ اکبر مضمون لکھا اس میں نہیں جاتا لیکن خط لکھنے میں ایک جملہ ضرور لکھا. مولا نے حبیب کے صدقے میں حسین کی قبر کی قبر نصیب کرے. مولا نے کہا حبیب جتنا جلدی ہو سکے آنا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. حبیب تمہارا دوست حسین ابن فاطمہ. آزاداروں قاسم کو مولا نے خط دیا. بہت روگے. قاسم کو حبیب کا خط ملا. قاسم خط لے کے چلا، دروازے پہ دبل بات کیا. حبیب باہر آیا. حبیب نے پوچھا کس کا خط ہے؟ قاسم نے کہا حسین کا خط ہے. حبیب نے کہا نہیں معلوم حسین نے مجھے کیسے یاد کیا؟ عزاداروں جب خط کو کھولا سب سے پہلی نظر ماں کے نام پہ پڑی. حبیب زمین پر گرا، رو کے کہتا ہے اتنا غریب ہو گیا ہے کہ ماں کا نام لکھا.
मातम करें, शफीक की गुर्बत पर मातम करें। आज नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे? तुम्हें मालूम है शबीर करबला पहुंच चुके हैं। 3 मुहर्रम है, आज 4 की रात शुरू हो गई। हबीब ने खत लिया, आंखों से लगाया, जोजा से कहा क्या चाहती हो? जोजा ने कहा जाओ मौला के पास जाओ। तुम मौला के पास जाना, जब तुम्हारा सर कट कर कूफे के दरबार में आएगा ना, हबीब पे रोगी नहीं, मैं फख्र करूंगी मेरा शोहर फातिमा के बेटे के आज़ादारो हबीब रवाना हुए। हबीब ने गुलाम को घोड़ा दिया, गुलाम घोड़ा लेके चला। हबीब घोड़े पे पहुंचे, हबीब पहुंचे, आवाज आई क्या? हबीब आया। जब आवाज आई हबीब आया, एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, हबीब आया है। हुसैन ने कहा अकबर उठो, हबीब का इस्तकबाल करो। अब्बास उठो, हबीब का इस्तकबाल करो। जो अभी तक नहीं रोए, मौला ने लश्कर को लिया। मौला ने कहा हबीब तेरा शुक्रिया कि गरीब के कहने पर तू इतनी दूर चला आया। हबीब अब अभी तक उसने नहीं मातम किया, जो अभी तक नहीं रोया। हबीब आया, हबीब ने मौला को सीने से लगाया। मौला ने हबीब से 2 बातें की। पहली बात, मौला ने कहा हबीब तू कूफे से आया है? कहा जी मौला। कहा कि हबीब मेरी बहन रुकैया पूछती है मुझे मुस्लिम की खबर दे। हबीब मुस्लिम की जोजा पूछती है, मुस्लिम की खबर दे। अदादारों ये सवाल किया गया। हबीब कहता है मौला काश मैं मर जाता, मैं आपको न बताता। मौला मुस्लिम मारा गया, मौला शहादत आपकी मीराज है। लेकिन मौला ईद का दिन था, लोग जश्न मना रहे थे, मैंने देखा मुस्लिम के पैरों में रस्सियां थी। मुस्लिम के पैरों में रस्सियां थी। जो लोग मुस्लिम को घसीट रहे थे, मुस्लिम का सर कलम था। अज़ादारों जब हबीब ने ये बात बयान की, मुस्लिम की बेटियां तड़प तड़प के कहती हैं चचा हबीब क्या किसी ने हमारे बाबा को पानी पिलाया था या पैसा शहीद कर दिया गया? हबीब ने कहा नहीं, मुस्लिम प्यासा है। अज़ादार एक बात, दूसरी बात सुनेंगे, अभी तो मसाइल के इख्तिताम में होंगे, मसाइल खत्म नहीं हुए, दिल खोल के मालूम करेंगे। तो दूसरी बात, हबीब बैठे थे, हबीब को आके एक तनाक की जो रोने के लिए मेरी तरफ देखिए, तनाक का पर्दा हटा, फिजा की आवाज आई और कहा हबीब तुम्हें ज़ैनब ने सलाम कहा है। अज़ादारों जैसे अली की बेटी का सलाम पहुंचा, हबीब तड़पे जैसे मछली तड़पती है, रो के कहते मैं इतना गरीब हो गया कि मुझे बतूल की बेटी सलाम पहुंचा रही है। मैं हाथों को जोड़ के कहता हूं हबीब आज तो सलाम पहुंचाया है, कल इतनी गरीब हो जाएगी अली की बेटी। कभी कूफा का बाजार, कभी शाम। हबीब हुसैन के पास आए, मौला से इजाजत ली हबीब ने। मौला ने कहा हबीब तू मेरे बचपन का दोस्त है। कहा कि मौला आया इसलिए हूं कि आप पे कुर्बान हो जाऊं। मौला ने इजाजत दी, हबीब लड़ने के लिए चले। अज़ादारों 57 बरस से ज्यादा उम्र थी हबीब की, तीरों से सीना छलनी हुआ हबीब का। जब हबीब जमीन पर गिरे, अब तो रोने के लिए है, उनसे मेरा जुमला है, जब हबीब जमीन पर गिरे मौला ने जनाजा उठाया, जनाजा उठाकर खैमों के करीब आए। कहा कौन रोएगा हबीब पर? अली की बेटी ने कहा भैया मेरे भाई हबीब का जनाजा लेके आओ, जैसे तेरा मातम करोगी वैसे हबीब। अली की बेटी ने हबीब के सिरा में आकर कहा भैया हबीब बहन रोने आए। अज़ादारों आखिरी जुमले आपकी ज़हमत है तमाम। जनाज़ों की पामाली की बारी आई। सबसे पहले जनाज़ा हबीब का रखा गया। जब हबीब के जनाजे की पामाली की बारी आई, बनु असद के लोग आए, उन्होंने हबीब का जनाजा ये कह के उठाया कि जिसके वारिस होते हैं ना उसका जनाजा पामाल नहीं होता। इस जुमले को अली की बेटी ने सुना और नबी के रोज़े की तरफ रुक करके कहा नाना आज हबीब के वारिस
तुम इतना ही रोगे जितना हुसैन की माँ चाहेगी। हबीब का जनाजा नेज़े पे बुलंद हुआ, हबीब का सर नेज़े पे बुलंद हुआ, नेज़ों पे लेके सब सरों को कूफा में पहुंचे। हबीब का एक बेटा था जिसका नाम कासिम था। आकर कासिम ने हमला किया, अपने बाप का सर छीना और सर को छीन कर सीने से लगाया और लोगों के कहता जाता है जिस बाप का बेटा जिंदा हो उसका सर नेज़ों पे नहीं उठता। मैं कहता हूँ कासिम तूने बाप का सर छीन लिया, मेरा सलाम हो सैयदे सज्जाद पर जो देखते रहे शबीर का सर कभी रोके सिना पे कभी कोई खुदा सजा को अपने दरबार में शर्फ कबूलियत अता फरमा, हमारी गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, हमारी सैयदा की जो मजलिस रहमान है उनको कबूल फरमा, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जितने हाज़रीन हैं हमारे बहन सबकी दुआ को कबूल फरमा, बे औलाद को औलाद अता फरमा, बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा, परेशान आदमी की परेशानी को दूर फरमा। करीम अल्लाह मेरे भाई दुआ के लिए कह रहे हैं तुझे वास्ता हज़रत हबीब का इन बुजुर्गों की दुआओं को कबूल फरमा, इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताल बार करबला मौला जाना नसीब फरमा, वो जगह देखना नसीब फरमा जहाँ हबीब का जनाजा तड़प रहा था। शबीर रो रो के कहते थे दोस्त ऐसे नहीं छोड़ के जाते दोस्त को, मौला हम सबको करबला शाम कूफा की ज़्यादा नसीब फरमा, इमाम ज़माना के कल्ब मुताबिक से राज़ी और खुशनूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या मातम हुसैन। Finish.